अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल पे नए आने वाले लोगों के लिए कि हमारा चैनल फोकस करता है एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। नाजरीन, आपने थंबनेल पर जो पहले आप फिक्रा पढ़ा है कि मौजूदा करप्शन पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है, ये बात इमरान खान साहब ने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा को कही। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने चंद रोज़ पहले इमरान खान का इंटरव्यू किया। दौरान इंटरव्यू डॉक्टर मोहित ने इमरान खान से कहा कि आपके रास्ते में बहुत रुकावटें होने की वजह यह है कि आपने पाकिस्तान को करप्शन वर्सेस नॉन करप्शन में तकसीम कर रखा है। इमरान खान का कहना कि ये करप्शन पाकिस्तान के वजूद के लिए इतनी ख़तरनाक है कि इससे स्टेट की एग्जिस्टेंस को ख़तरा लाहक है। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम मौजू है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए। क्या वाकई करप्शन इस किस्म की और इतनी ख़तरनाक है कि अगर यूं ही जारी रही तो हमारा मुल्क हाकम बदन ख़त्म हो सकता है? क्या आवाम को इस बात का अदराक है? क्या हमारा मुल्क करप्ट अनासर के नरगे में है जो इसको नोच नोच कर खा रहे हैं और हर तरफ लूट खसूट मचा रखी है? क्या हमारे मुल्क की जड़ें खोखली हो चुकी हैं? नतीजतन अवाम ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी को तरस रहे हैं। अगर ऐसा है तो अवाम को इन ज़ालिमों से कौन छुड़वाएगा? एक और सवाल बहुत ही अहम है नाजरीन, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब मिन हैसुल कौम करप्शन में मुलव्वस हैं और इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने के लिए हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक इसे नोच रहा है? इस पर यकीनन बात होनी चाहिए। मैं पिछले एक साल में अपनी तकरीबन 20 वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि हम तेज़ी से इन्हतात पजीर माशरा हैं। हमें इस सारी सिचुएशन का बड़े ठंडे दिलो दिमाग से इंसाफ के साथ एनालिसिस करना होगा और अपनी सोसाइटी को करप्शन से पाक करने के लिए तालीमी निज़ाम में इसको एक मजमून की हैसियत से इस तरह शामिल करना होगा कि हर बच्चा हर किस्म की करप्शन को बुरा समझे, करप्शन करने वाले से किसी किस्म के ताल्लुकात न रखे और जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदर रखे, ख्वाह वो बिजनेसमैन हो, प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमत करे या हुकूमत के किसी महकमे में काम करे, करप्शन ना करे और ना करने दे। दूसरा, हमें करप्शन को ख़त्म करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश करना होंगे जो रिलीजियसली ये काम करें, यानी कि करप्शन को ख़त्म करने का काम करें। अभी करप्शन ख़त्म करने के लिए जितने भी महकमे बनाए गए हैं वो खुद करप्शन के इल्ज़ामात की ज़द में हैं। बहरहाल ये सारा कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि करप्शन किसे कहते हैं, क्या एक्ट और फेल करप्शन है, इसकी क्या डेफिनेशन है, और फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जदीद ज़माने में इसकी क्या डायमेंशंस हैं। आम तौर पर करप्शन को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि गैर कानूनी तरीके से ऐसा फ़ायदा हासिल करना जिसका इस्तेहकाक ना हो या अपनी सरकारी पोजीशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, यानी पोजीशन से कुछ चीज़ों को ऐसे इन्फ्लुएंस करना कि ख़ुद फ़ायदा हासिल करना या किसी दूसरे को फ़ायदा देना। नाज़रीन, इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा फ्लैशबैक करते हैं ताकि हमारा आज का नौजवान जिसने मौजूदा करप्ट मुआशरा में अपनी आँख खोली है उसको ये इल्म हो सके कि हम हमेशा से इतना ज़्यादा करप्ट मुआशरा नहीं थे, या कम अज़ कम इस किस्म की करप्शन नहीं थी जिससे मुल्की सलामती या एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ जाए। वैसे तो पाकिस्तान के मारते वजूद में आते ही ये क्लेमों की सूरत में करप्शन का आगाज़ हो गया था, लेकिन सबसे अच्छी बात उस वक्त क्या थी
کہ لوگ کرپشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اور اگر سرکاری محکموں میں کام کرنے والے کوئی افراد کرپٹ جو کہ معاشرے کو پتہ چل جائے تو لوگ اس سے سوشلائزیشن نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے، یہ 1965 کی بات ہے، جس علاقے میں رہتا تھا، وہاں ایک صاحب مغربی پاکستان کے ایک حکومتی ادارے میں سپرنٹینڈنٹ تھے، اور وہ رشوت لینے کی وجہ سے بدنام تھے، یعنی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ شخص رشوت لیتا ہے۔ محلہ میں لوگ ان کے گھر نہیں جاتے تھے، اور پھر اس سے بھی زیادہ بڑھ کے کہ ان کے جو بچے تھے ان سے محلے کے بچے کھیلتے نہیں تھے یا ان کو اپنی کھیل میں شامل نہیں کرتے تھے۔ ارلی 70s میں جب مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ یہ ہے، اس سے ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، تو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے مزدور طبقہ اور انجینئرز، ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ جانا شروع ہو گئے۔ سرکاری محکمے جن کا ان لوگوں کی آمد و رفت سے تعلق تھا، وہاں رشوت کا بازار گرم ہو گیا۔ پیسے نے معاشرے کی اقدار تبدیل کر کے رکھ دی۔ ناظرین، یہ میرے دیکھنے کی اور آبزرو کرنے کی بات ہے۔ میرا چینج مینجمنٹ سبجیکٹ ہے، اور میں یہ جیسے معاشرے میں تبدیلی آئی، یہ میں نے بڑی ریسرچ کے بعد اس پہ مختلف جگہوں پہ میں نے لیکچرز دیے ہیں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اسکول ماسٹر، صحافی، وکیل صاحب اور بابو کی بجائے پیسے والے کی عزت ہونا شروع ہو گئی۔ سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہمارا معاشرہ رشوت خور کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، یہ کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لڑکے سے نہیں کرتا تھا جس کے بارے میں یہ شائبہ بھی ہو کہ یہ رشوت لیتا ہے۔ 70s کے بعد ہمارا معاشرہ کرپشن کی دلدل میں پھنستا ہی چلا گیا، اور ہم بحیثیت معاشرہ بے شرم ہو گئے۔ بظاہر پڑھے لکھے، معاشرے میں اعلیٰ مقام رکھنے والے، اعلیٰ عہدوں پہ فائز نہ صرف کرپشن کرنے لگے بلکہ عزت دار بھی ٹھہرے۔ ناظرین، مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ملک میں جو طاقتور لوگ تھے، میں نے ان سے کہا کہ رشوت کو روکیں جو روک سکتے تھے، تو ان کا بیہیویئر ایسا تھا کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ اگر ایسا ہی ہے تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ ناظرین، شواہد بتاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے کرپشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ہم حج عمرہ کرتے ہیں، میلاد و درود کی محفلیں سجاتے ہیں، سوشل ورک میں حصہ ڈالتے ہیں، صدقہ خیرات میں دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، لیکن کرپشن کو زندگی کی ایک نارمل ایکٹیویٹی کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ رشوت کے انداز بدلے تو ہمارا ملک تباہ ہونا شروع ہو گیا۔ آج ریئلسٹک ریسرچ کر کے ڈیٹا اکٹھا کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ امیر ہیں اور ملک شرمناک حد تک غریب ہے۔ ناظرین، ایک بہت اہم سوال ہے۔ کرپشن تو پاکستان میں 50 سال سے جاری تھی، اب ایسا کیا ہوا کہ ریاست پاکستان کھوکھلی ہو گئی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان میں رہنے والے کرپشن میں ملوث تھے، یعنی جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، لیکن 2 دہائیوں سے غیر ملکیوں نے بھی اس کرپشن میں شیر ڈال لیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، جب کوئی پوچھنے والا نہ رہا تو ملک کی جڑیں کھوکھلی ہونا شروع ہو گئی۔ کرپشن کو سینکڑوں طریقے ہیں اور ہر طریقے کا میگنیچیوڈ فرق ہے۔ جب اشرفیہ نے اپنی ڈگریوں، خاص طور پر دنیا کی اعلیٰ ترین درسگاہوں سے فارغ ہو کر اور اپنے ٹیلنٹ سے وطن عزیز کی خدمت کرنے کی بجائے اسے لوٹنے اور رسوا کرنے کے پلانز اور سٹریٹجیز بنائیں اور انہیں بڑی کامیابی سے امپلیمنٹ کیا تو ملک برباد ہوا۔ ان سٹریٹجیز میں گروپس بنانا، رشتہ داریاں قائم کرنا، انفلوئنشل طبقات کو ساتھ میں لانا سب شامل ہے۔ شروع میں جب چھوٹے سکیل پر کرپشن ہوتی تھی
تو کرپشن سے بنایا ہوا مال پاکستان کے اندر ہی گھومتا رہتا تھا، یعنی ہمارے ملک کے اندر ہی اس نے کرپشن لی، ادھر خریدا، تو یہ اندر ہی پاکستان کا رہتا تھا۔ اسکیل میں اضافہ ہوا، گورنمنٹس خود کرپشن میں شامل ہو گئی، اور یہاں کرپشن کی ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن بھی بدل گئی۔ کرپشن کرنے والوں اور کرپشن کرنے سے روکنے والوں کے ٹیلنٹ میں یہ مقابلہ تھا، اور ان کی ذہانت کا مقابلہ تھا کہ کون زیادہ ذہین ہے، کہ کرپشن کرنے کے جو نئے نئے طریقے ہیں وہ بنانے والے یا اس کو روکنے والے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کرپشن کرنے والے بہت ذہین، بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ تبدیلی کیا آئی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ ذرا چند مثالیں سن لیں۔ مثلا بینک سے قرضہ لینا ہے تو باقاعدہ پڑھے لکھے ذہین فورن کوالیفائڈ لوگ بینکس کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ایسا پروجیکٹ تیار کریں گے کہ ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں بینک کو اربوں روپیہ بھی رائٹ آف کروا لیں اور کسی قانون کی زد میں بھی نہ آئیں۔ فارن کمپنیز نے انویسٹمنٹ کی تو پروجیکٹس کی قیمت کئی گنا زیادہ پر معاہدے کیے گئے، اور میجر شیئر جو ہے وہ فارن ایکسچینج میں باہر ہی رکھ لیا گیا۔ یہ بہت سے شعبوں میں ایسا ہوا۔ اب یہ بھی سن لیں کہ تبدیلی کیسے آئی۔ میگا کرپشن کرنے والوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قوانین ایسے بنائے گئے کہ کرپشن کرنے والے پکڑے ہی نہ جا سکیں۔ دوسرا، عدلیہ کرپٹ لوگوں کو سزا دینے میں نہ صرف ناکام رہی بلکہ خود بھی کرپشن کے الزامات کی زد میں آ گئی۔ تیسرا، جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ ملک سے فارن ایکسچینج، سونا اور پریشس چیزیں جو ہیں وہ باہر منتقل کرنا شروع کر دی گئی۔ یہاں ملک میں کرپشن سے پیسہ اکٹھا کرنا، اس سے اوپن مارکیٹ سے بھی ڈالر خریدنا، یعنی فارن کرنسی اور جو بھی ہے امپورٹنٹ، اور پھر اس کو غیر قانونی طریقے سے باہر لے کے جانا۔ گو دنیا میں انڈر ورلڈ بہت مضبوط ہے جو بلیک اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن جہاں لوگ امیر ہوں اور ریاست غریب ہو کہ قرضے پہ قرضہ لے اور سود کی قسطوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے درکار ہوں اور کوئی دے بھی نہ، جیسے کہ اس وقت پاکستان کی حالت ہے، تو پھر ملک کی ساورنٹی کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو ایگزسٹنس ہی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے کرپشن کی ابھی تک جو ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی ہے، جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، میرے نزدیک وہ نامکمل اور ادھوری ہے۔ شاید یہ ڈیفینیشنز اپنے اپنے وقتوں میں ماضی میں ٹھیک ہوں گی۔ میں آپ سے ایک بہت کمپریہنسو ڈیفینیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چند سال پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک انسٹیٹیوٹ ٹوکیو جاپان میں ایک کورس اٹینڈ کیا جو پبلک ایکسپینڈیچر مینجمنٹ پر تھا۔ یہ 2 ہفتوں کا کورس تھا، اس میں ایک دن کرپشن پہ ڈسکشن اور پریزنٹیشنز کے لیے تھا۔ وہاں ایک کینیڈین پروفیسر کی ڈیفینیشن سے سب لوگ جو کہ پارٹیسپینٹ تھے، جو کورس اٹینڈ کر رہے تھے اور دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اتفاق کیا۔ وہ پروفیسر کہتا ہے اینی تھنگ دیٹ پولیوٹس دا سوسائٹی از کرپشن، یعنی کوئی بھی چیز جو کہ سوسائٹی کو گندا کر دے وہ کرپشن ہے۔ کرپشن مالی ہو، اخلاقی ہو، انتظامی ہو، معاشرے کو پالوٹ کرے دے، پھر معاشرہ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو جب جو معاشرہ رہنے کے قابل نہ ہو، اس ملک کی کیا اہمیت ہوگی؟ میں ڈاکٹر معید پیرزادہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس پر بہت ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے، اور کھل کر ڈسکشن ہونی چاہیے، اور ہمیں کرپشن کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کرپٹ لوگوں کو معاشرہ میں عزت دار افراد کا مقام حاصل ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں کرپٹ لوگوں کو عزت دار لوگوں کا مقام حاصل ہے۔ یہ بتاتا ہے ہماری کمزوری اور کہ ہم نے معاشرے میں کرپشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔
کرپٹ لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے اور ان کا ہر طریقے سے اور ہر جگہ پہ سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور بچوں کو اسکولوں میں راشیوں سے نفرت کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے تو تھوڑے سے آئیڈیاز جو میرے پاس ہیں میں نے آپ کو بتائیں۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں جائیں، تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس پہ ڈسکشن سٹارٹ کریں، اسے شیئر کریں، اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور دوبارہ جو ہے اس کا ایک اخلاقی سٹیٹس بحال کرنے کے لیے بھی، وہ اخلاقی جب بحال ہوگا تو اس سے مالی سٹیٹس خود بخود بحال ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں اپنا شیئر ڈالیں۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو بھی دبا دیں اور لائک کو ٹک ضرور کریں۔